जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंजाब जी सूरत हाल जे हवाले सां। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि शाहिन कुरैशी साहब। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे, घणनि माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त पीपल्स पार्टी खे काफ़ी इन जो फ़ाइदो थी सघे थो। इन सूरत में बि जेकॾहिं PTI जा माण्हू ॿाहिरि नथा निकिरनि या जेकॾहिं आज़ादु हैसियत में चूंडिजी अचनि था त उहे नवाज़ शरीफ़ सां न हलंदा पर पीपल्स पार्टी सां वरी बि हली सघनि था। तो शाहिन कुरैशी साहब सां असीं वधीक उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने में वक्त दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध में जलसे करने के बाद आज पंजाब की हदों में दाखिल हो चुके हैं। रहीम यार खान लियाकतपुर में आज उन्होंने जलसा किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज लीग के भी जलसे जारी हैं। हाफसाबाद के बाद आज मरियम साहिबा का खानेवाल में जलसा हुआ है। तो अब दो ही पार्टी रह गई हैं और पंजाब बैटल ग्राउंड है। असल मुकाबला होना ही पंजाब से है, जो नशस्तें ज़्यादा निकालेगा वो इक़्तिदार में आएगा। तो PTI के जाने के बाद माइनस PTI हम कहें तो पीपल्स पार्टी का कितना चांस बनता है सर पंजाब से ज़्यादा नशस्तें लेने में? देखिए जी, इस वक्त जो मेरा तनाजुर बात करने का ये होगा जी कि एक हकीकत ये है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब 2.5 करोड़ के लगभग वोट नया बच जाता है और वो नौजवान हैं, यंगस्टर्स। उनको जो कैटर करेगा, तो 2.5 करोड़ तो पिछली दफा 1 करोड़ 70-80 लाख थे टोटल वोट PTI के। तो अगर इनके अंदर मेजॉरिटी कोई ले जाता है या एक अच्छा शेयर ले जाता है, लाइन शेयर जिसे कहते हैं, शेयर का हिस्सा बड़ा होता है, तो वो जीत सकता है। और उसमें वो मिथ खत्म हो जाती है जी पंजाब में तो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की पार्टी तो पिछला बल्दियाती जिमनी इलेक्शन हार चुकी थी इमरान खान के लोगों को टिकटें देने के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाइड ओपन हो चुका है। और जिस तरह से बिलावल भुट्टो की नौजवान क़यादत, अप्रोच और जितना उनके अंदर इस्तेहकाम के साथ बात करना और सियासी प्रोग्राम देना, मुआशी प्रोग्राम देना, मुख्तलिफ तबकात को अप्रोच करना, वो 8 जलसे कर चुके हैं। वो अपने प्रोग्राम को नौजवानों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जाइए और ये चीज़ें हमें एक मौका दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में नहीं आगे बिलावल जो है पंजाब में 2 जलसे पहले भी कर चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो तानलिया वाला का फैसलाबाद का जलसा था, वो मैं आज भी बतौर एक सहाफ़ी के, बतौर एक तजिया निगार के समझता हूँ कि कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान पंजाब के साथियों में से अच्छा। इतना बड़ा रिस्पॉन्स होगा। तो रिस्पॉन्स तो हल्का नंबर 127 में भी नजर आ रहा है, जो आज वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप दबाए हैं, जो फ्लैक्स लगी हुई है। तो कहने का मकसद है कि बिलावल भुट्टो मेरा ख्याल है कि अपनी स्पेस लेने की जो बात करते थे, पीपल्स पार्टी का जो नुकसान हुआ था माजी में, उसमें बहुत स्मूथ जा रहे हैं, बहुत कामयाब जा रहे हैं। और अब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, अब वो जैसा सहाफ़ी भी मान रहे हैं, जिन्हें नजर आ रहा है कि भाई ये रिस्पॉन्स देखिए कितना ज्यादा है। दिन के 2 जलसे उन्होंने सिंध में नहीं किए, यहाँ पे भी किए बिल्कुल। और KP में भी वो कर चुके हैं। तो इनकी जो इलेक्शन कैंपेन सबसे ज्यादा है। 2 बात पार्टियां नहीं है, दूसरी पार्टी ने तो नून लीग ने अभी ना तो मंशूर दिया और ना ही उन्होंने जो है अभी दीगर सूबों के अंदर गए हैं। बलूचिस्तान में नहीं गए, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं गए, सिंध में नून लीग नहीं आई है। तो वो तो चारों सूबों को कवर कर चुके हैं तो बिलावल। क्या नून लीग इतनी पुरुमीद है कि जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हमें इक़्तिदार दिया जाएगा इसलिए नहीं निकल रहे, या क्या मसाइल हैं उनके साथ कि वो बाहर नहीं निकल रहे? देखिए, वो मंशूर भी इसीलिए नहीं दे रहे कि वो ये समझ रहे हैं, और उन्होंने तमाम जोर जो है सीट एडजस्टमेंट पे और दीगर ग्रुपों के साथ जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, मैं इस तरह से अपनी बात की वजाहत करूंगा कि जो PTI से जब इस्टेब्लिशमेंट का इख्तलाफ हो गया और इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया इमरान खान ने, तो उसके बाद जो दूसरे धड़े अलहदा हुए हैं, वो लाडले नंबर 1 के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि लाडला नंबर 1 जो है ज़ियाउल हक की पार्टी थी और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नून लीग रही है। और लाडला नंबर 2 जो है वो PTI का बानी को बनाया गया था। वो तजर्बा भी उसी तरह नाकाम हुआ जिस तरह लाडले नंबर 1 का होता है। तो अब जो लोग PTI से निकल कर, चाहे वो अलीम खान, जहांगीर तरीन की जो है इस्तेहकाम पार्टी हो, चाहे वो परवेज खटक की पार्लियामेंटेरियन PTI हो, तो वो दोनों के साथ ये अलायंस कर रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या, वो उधर से राइट विंग से कर रहे हैं, उधर से फजलुर रहमान से कर रहे हैं, उधर JDA से, पहले भी GDA से करते थे। तो GDA ने क्या पहले किया था?
تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو ایک ڈیوائیڈ ایسی ہو گئی ہے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہو گیا ہے اور جو بلاول کا گروپ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹ گروپ ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے بلاول بہت سکسیسفل ہے، اور جو پی ٹی آئی کا بلہ نہ ملنا، انتخابی نشان نہ ملنا، اور کچھ لوگ ڈسلوژن بھی ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی 9 مئی کو پسندیدہ تو نہیں سمجھیں گے، ہر آدمی یوتھ کیا سوچ تو نہیں رکھتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نواز شریف کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، وہ نوجوان قیادت کی طرف جائیں گے جو کہ بلاول ہیں. تو ایک یہ اس کا دیکھنا ہے، رزلٹ تو ہم سارے ہی دیکھیں گے کہ اس کا کس طرح ریٹرن پہ رزلٹ کتنا آئے گا، کس طرح لوگ نکلیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کیمپین کی حد تک سوال ہے، ان کی کیمپین بڑی مؤثر کیمپین چل رہی ہے بلاول کی، اور اب وہ پنجاب میں انٹر بھی ہو چکے ہیں لیاقت اس کے بعد بھی، اور ان کے پروگرام ہیں لاہور کا بھی ہے 21 کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انٹرویو بھی انہوں نے دیے ہیں. ابھی تک تو نواز شریف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا کہ جس کے اندر وہ کوئی خارجہ پالیسی پہ بتائیں، اپنے پروگرام کی وضاحت کریں، سیاسی منظر نامے پہ کوئی بات کریں، پولیٹیکل بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی جو ہے اقتصادی بدحالی کا ان کے ذہن کے اندر کیا خاکہ ہے. یہ تو دیکھیے واضح ایک بلاول لے کر آگے ہیں کہ اتنی جو ہے وزارتیں ان کا ختم کر کے وہاں سے وہ فنڈ آئے گا، اس فنڈ کو جو ہے عوام کے لیے خرچ کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر لوگ ان کو یہ موقع دیتے ہیں تو انہیں وہ عمل کرنا پڑے گا، اور وہ ایک بہت اچھا بجٹ ہے جس کے اندر اگر اس کو عوام کے اوپر لگا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بلاول پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جگہ ری گین کرنے کی بجائے ایک نوجوان لیڈر ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاور کے طور پہ مارچ ہو سکتے ہیں. لیکن جن کے تقاضے انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے کے بعد بھی پورے کیے، اسٹیٹس مین کے طور پہ انہوں نے جب وزارت خارجہ ایک نوجوان وزیر خارجہ بنا وہ بھی انہوں نے ایک امپریسو شو تھا. اور اس سے پہلے جو سیاسی عمل کی بات بڑی ضروری ہوتی ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہتے کہ ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نہیں کریں گے، ہم استعفے نہیں دیں گے، دھرنے نہیں دیں گے. اور انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا سندھ سے لے کر اسلام آباد تک، اور اس میں بہت رسپانس ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل میں بھی سب سے آگے ہیں، اور سیاسی کیمپین جو اس وقت الیکشن کا عمل ہے اس میں بھی سب سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. ادھر آصفہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ اچھی بات ہے، اور پاکستان کے نوجوان اور سیاست کے اندر نئی سوچ کو ڈالنے کے لیے ایک یہ اچھا شگون بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو کافی پر امید اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. شاہین صاحب، آپ نون لیگ کی پنجاب میں سیاسی پوزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی فی الحال آؤٹ ہو چکی ہے، بلاول صاحب اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، پنجاب کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ نون لیگ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ میاں صاحب کے واپس آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، میں نے جو دیکھا ہے، جو سروے ہو رہے ہیں موسٹلی اس کا کے اندر ایک فالٹ ہے کہ ہمارا، اور وہ مجبوری بھی ہے کہ کوئی دیہاتی علاقوں میں نہیں جاتا مائک پکڑ کے، کیونکہ اسی دن انہوں نے ایڈٹ کر کے اپنا جو ہے جو بھی 2 حلقے سلیکٹ کیے ہیں وہ دکھانے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک میں بطور سیاسی تجزیہ نگار کے یہ کہوں گا کہ چونکہ جو نون لیگ ہے وہ بنیادی طور پر تاجروں کی جماعت سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور تاجر ہمیشہ اینٹی پیپلز پارٹی رہے. بھٹو صاحب کے دور میں بھی وہ پی این اے کی تحریک میں بھی شٹر ڈاؤن جب کرتے تھے تو تاجر. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی پالیٹکس یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک بڑے سطح کے لیڈر ہیں تو وہ کسی کے بارے میں اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے. لیکن میں سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان کے تنخواہ دار طبقے پہ تو آپ بالواسطہ اور براہ راست دونوں قسم کے ٹیکس لگا کے ان کو مار چکے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کے اندر 33-34 لاکھ جو ہے دکاندار، ان کا تحفظ نون لیگ کب کرے گی؟ آئی ایم ایف کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں، ایک چپڑاسی بھی جو ہے وہ چاہے 2 روپے یا 1 آٹھانے بھی دے کے جو ہے تنخواہ لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹیکس ایٹ سورس کرتا ہے. تو ہمارے یہاں سب سے جو منیمم ویج کے اوپر چپڑاسی ہو، ہیلپر ہو دفتر کا، یا ڈرائیور ہو، یا سیکیورٹی گارڈ ہو، وہ بھی جو ہے ایک مروجہ قانون کے تحت ٹیکس کٹواتے ہیں.
لیکن پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ ہم 10 بجے کے بعد دکان بند کریں گے, بجلی بھی ہمیں پوری دو, ڈاکو بھی کوئی نہ آئے, سیکیورٹی بھی ہمیں بناؤ, ہمارے فٹ پاتھ بھی بڑے اچھے بنا کے دیں. لیکن وہ قومی جو ہے دنیا بھر میں اصول ہے کہ جب آپ کماتے ہیں اپنی انکم کے اوپر چاہے 1 روپیہ بنتا ہے آپ ٹیکس دیجیے. تو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر تاجروں کے اوپر جو ہے ٹیکس لگانا پڑے گا, اور تاجروں کی وجہ سے ابھی تک جو یہ پاپ اپس لیتے ہیں, لوگوں سے اوپینین لیتے ہیں ہمارے اینکر, تو وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف جو ہے اس کو ووٹ دیں گے, اور اس میں کوئی دلیل نہیں دیتے کہ بھئی اس کے دور میں آٹا سستا تھا, تو بھائی اس کے بھائی کے دور میں 16 مہینے میں تو آٹا چینی سستی نہیں ہو سکی. تو لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رزلٹ جس طرح کا بھی آئے گا, نوجوان ووٹ جو ہے وہ میٹر کرے گا. وہ تعداد کے اندر بہت زیادہ ہے, اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک پولیٹیکل لائن بھی لے چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مؤثر طریقے سے بلاول بھٹو اپنی سیاست کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اور یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع دیں, یوتھ کے لیے کارڈ بھی بنانا چاہ رہے ہیں, یوتھ کا وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ میں بھی نوجوانوں میں سے تھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح 2 ڈگریاں لے کے بھی جاب نہیں ملتی ہے, اور پھر اس کے بعد شاہین صاحب بغیر نہیں ملتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا ورکیبل قابل عمل جو پروگرام دیا ہے وہ بلاول نے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اتنے کوئک ٹائم میں بہت اچھی اپنی پوزیشن کو ریگین کرے. اچھا شاہین صاحب مختصر جواب دیجئے گا, آئندہ حکومت 1 پارٹی شو دیکھ رہے ہیں آپ, یا مخلوط حکومت آئے گی؟ نہیں, یہ مخلوط ہوگی, کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں لے سکے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا یہ جو بیان ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ ہمارا ہوم ورک پورا ہو گیا ہے, اور ہم آزاد کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. اور میں اپنے طور پہ انٹرپریٹ یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں بغیر بلے کے, تو لہذا اشارہ شاید اس طرف ہو. اچھا سر, ایک خیال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی امیدوار جو کہ آزاد حیثیت میں اس وقت الیکشن میں جا رہے ہیں, اگر وہ جیت کر آئیں گے تو دوبارہ آ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہے, الیکشن سے آؤٹ ہے, اور اگر آزاد امیدوار آ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو حکومت سازی کے عمل میں پی ٹی آئی شامل ہوگی. ہاں دیکھیے, اگر سے آج ان کے بانی چیئرمین نے تو یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی آزاد سیٹ کے اوپر آتا ہے تو وہ اپنے علاقے کے اندر, اپنے حلقے کے اندر جو ہے کام بھی کروا کر اور کوئی نہ کوئی خدمت کر کے ہی آئندہ اپنی سیاست کو گنجائش دے سکے گا. کیونکہ یہ جو 2 لیڈر ہیں نا پاکستان کے, جس میں عمران خان ہیں اور نواز شریف ہیں, وہ 70 کو ٹچ کر چکے ہیں. تو 5 سال اور حکومت ہو تو 75-76 سال کے بعد تو آدمی سے چلنا دشوار ہو جاتا ہے. تو مستقبل کی سیاست کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو جو اگر نوجوان آزاد سیٹوں پہ آئیں گے, کیونکہ ان کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں ان کے اندر وکلا بھی ہیں, نوجوانوں نے بھی کافی لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سے پارٹی کی سیاست یہی ہوگی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن آزاد ملیں گے, اور بلاول کے ساتھ سب سے زیادہ ملنے کا امکان ہے, جبکہ نواز شریف کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ملنے کا امکان بہت کم ہے. بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینئر طرز نگار پنجاب جو صورتحال کے حوالے سے شاہین قریشی اساں کے اپڈیٹ کر رہا ہوا. وہی گال تے جے آزاد حیثیت میں اچن تھا تو انہوں نے ایکڑی کھلیل چوائس ہوندی ہے پو کہ خاص ضابطہ اخلاقی ضابطو تے الگ شے, پر خاص ضابطہ انہوں نے لاگو نہ ہوندا تو کہڑی پارٹی جوائن کن تھا. اتنے بریک جو وقت تھے پیو اسی وٹھنداسیں بریک کھاں پوئے واپس اینداسیں تو تکن جی جگہ صورتحال ہے سندھ کے مختلف تکن جی ان تے پان ڳالھ ٻولھ کنداسیں, پر مختصر بریک کھاں پوئے ہیڈ لائن بریک ہے, ان کھاں پوئے اچی وری پان تے ڳالھائینداسیں.